अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान शहरुल कुरआन। आज इस सिलसिले में हम बात करेंगे रमज़ान तौबा का ज़माना है। रमज़ान के महीने में सबसे बड़ी नेमत जो हमें मुयस्सर आती है वो अपने रब की तरफ रुजू करना, तौबा करना, अपने नफ्स का मुहासबा करना है। रमज़ान आता है तो तौबा का दरवाज़ा खुल जाता है। रमज़ान आता है तो रब की रहमत जारी हो जाती है। रमज़ान आता है तो सुबह शाम और रमज़ान की रातों में अल्लाह ताला की तरफ से तौबा का सिलसिला, तौबा कबूल करने का सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले कहाँ हैं? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरा अज़्ज़ुमर की आयत नंबर 53 है। आप कह दीजिए, ए मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न हो जाओ। बेशक अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ कर देता है। यकीनन वो बेहद बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। रमज़ान की घड़ियाँ सबसे कीमती, सबसे ज़्यादा इंसानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। रमज़ान तौबा का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, दरगुज़र का महीना है। रमज़ान सखावत का मौसम है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर कितनी बड़ी रहमत है कि बंदों को जहन्नुम की आग से नजात मिलती है, बख्शिश का परवाना मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैलि लियतूबा मुसीअन नहारी व यबसुतु यदहु बिन्नहारी लियतूबा मुसीउल लैलि हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा। अल्लाह ताला रात को अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन के गुनहगार की तौबा कबूल कर ले, और दिन को अपना हाथ फैलाता है ताकि रात के गुनहगार की तौबा कबूल कर ले। ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो, यानी क़यामत आ जाए। ये रिवायत सही मुस्लिम की है और हदीस का नंबर है 2759। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला का अफ़्व दरगुज़र हमारी ख़ताओं से बहुत ज़्यादा है। उसकी रहमत बहुत अजीम है। हम फिसल जाते हैं, हमारे कदम डगमगा जाते हैं, लेकिन वो गाफिरुज़ ज़ंब है, गुनाहों का बख्श देने वाला। उसकी मग़फ़िरत बहुत बड़ी है। सूरा आल इमरान की आयत नंबर 135 में रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। ऐसे लोगों से जब कोई बेहयाई का या बुरा काम हो जाता है या वो अपने नफ्स पर जुल्म कर बैठते हैं तो उन्हें फौरन अल्लाह ताला याद आ जाता है और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। कौन है अल्लाह ताला के सिवा जो गुनाहों को माफ़ कर सके, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। खताएं करते हैं, एतराफ़ कर लेते हैं, बुराई करते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, और अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اس کی ناک خاک آلود ہو، من ادرکہو رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کو پا لیا اور اسے بخشا نہ گیا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے 3545 نمبر پر۔ رمضان کا موقع غنیمت ہے، اور اس موقع کو غنیمت جاننے والا، اس میں محنت کرنے والا کہاں ہے؟ رمضان تو ایسی خوشی ہے، ہر بار تو نہیں ملتی۔ سال بھر کے بعد یہ مہینہ آتا ہے اور سارا سال گناہ ہوتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ نہ بھی ہوں تب بھی صغیرہ بڑھ کر کس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ صدق دل سے توبہ کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سارے سال کی کمیوں کو رمضان میں پورا کر دیا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں اور کچھ اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں، بار بار گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے لیے کوئی درخواست کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو نے مجھے پکارا، مجھ سے امید رکھی، لہذا میں نے جو کچھ بھی تجھ سے سرزد ہوا اسے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے 3540 نمبر پر۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے توبہ کا کتنا خوبصورت موقع ہے۔ یہ دن ہمارے لیے غنیمت ہیں، ہمیں رمضان سے نفع اٹھانا چاہیے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں روزہ کے باب کے تحت مختلف مذاہب میں روزے کا تصور بتایا گیا اور ان کے درمیان تقابل بھی کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کے روزے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ رمضان کا مہینہ اسلام میں توبہ کے زمانے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس میں صبح سے شام تک کھانے پینے سے مکمل پرہیز کیا جاتا ہے۔ اسے آپ والیوم 4 پیج 62 پر دیکھ سکتے ہیں۔ توبہ سے کوئی مستثنا بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ کون ہے جس سے خطائیں نہیں ہوتی؟ دن رات خطائیں کرتے ہیں، کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے کی۔ اسی کا نام توبہ ہے۔ توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے دور ہونے کے بعد دوبارہ اس کی طرف پلٹ آئے۔ یہ توبہ مومن کی صفت ہے، اور رمضان توبہ کا زمانہ ہے۔ توبہ کا تعلق صرف بڑے گناہوں سے نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں۔ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حساسیت بڑھ جائے، اسی سے تو توبہ کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تبھی تو کسی کے بارے میں زبان سے کوئی بات نکل جائے تو مومن کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے دوڑ پڑتا ہے۔ رمضان کا زمانہ مومن کی حساسیت میں اضافہ کرتا ہے، اسی لیے توبہ کا احساس بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ جاگ اٹھتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسان کے اندر عجز کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے توبہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان کے زمانے میں بندے کے اندر
तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहसास आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा शदीद हो जाता है। इस महीने में शऊर और एहसास को बेदार करने के लिए सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक एक मुकर्रर निज़ाम के तहत लोगों को इबादत में, अल्लाह ताला की इताअत में मशगूल रखा जाता है और यह एहसास जिंदा किया जाता है कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खाए पिए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सोए और जागे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कहने से करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रोकने से रुक जाए। चंद दिनों में एक भरपूर निज़ाम को लागू किया जाता है ताकि बाद के दिनों में बंदा अपनी तबीयत के जोर पर ये सारे काम अंजाम दे सके। तौबा करने की कुछ शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि गुनाह को छोड़ दे, दूसरी ये कि उस फेल पर नदामत इख्तियार करे, तीसरी ये कि पुख्ता इरादा करे आइंदा कभी ये गुनाह नहीं करेगा। इनमें से एक शर्त भी कम हो गई तो तौबा करने वाले की तौबा दुरुस्त नहीं होगी। अगर गुनाह का ताल्लुक मखलूक में से किसी के साथ हो तो फिर तौबा की 4 शराइत हो जाती हैं। और चौथी शर्त यह है कि जिसका हक मारा है, जिस पर तोहमत लगाई है, जिसकी गीबत की है, उससे मुआफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करे, उसकी तरफ रुजू करे। तौबा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और रमज़ान में दीगर आमाल की तरह तौबा भी कसरत से करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ताक रातों में इसकी तरफ बहुत तवज्जो करने की ज़रूरत है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, लोगों अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो और उसकी तरफ रुजू करो। तौबा सिर्फ अल्लाह ताला से करनी है, अल्लाह के माँ सिवा किसी का इसमें कोई दखल नहीं है, क्योंकि गुनाह मुआफ़ करने का इख्तियार सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त को है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मोमिन बंदों को मुखातिब करके फरमाया है, वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह नूर की आयत नंबर 31 है। और तुम सब अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ए मोमिनो, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो जो लोग अल्लाह से मुआफ़ी के तलबगार बनकर उसकी तरफ रुजू करते हैं वही कामयाब हो जाते हैं, और जो अपनी गलतियों पर फ़ख्र करते हैं नाकाम हो जाते हैं। हकीकत यह है कि कामयाब होने के लिए खालिस तौबा करने की ज़रूरत है। सूरह अत-तहरीम की आयत नंबर 8 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो, खालिस तौबा। और खालिस तौबा वही है जिसमें तौबा की शराइत पूरी हों। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया, हालांकि आप गुनाहों से पाक हैं। सूरह अन-नसर की आयत नंबर 3 में फरमाया, वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा, आप मग़फ़िरत की दुआ मांगो, बेशक वो बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला है। ये पूरी उम्मत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और बख्शिश तलब करते थे। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है, कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते सुना, वल्लाहु इन्नी लअस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि फिल यौमि अक्सर मिन 70 मर्रा। अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 से ज्यादा मरतबा रुजू इलल्लाह फरमाया करते थे। ये रिवायत बुखारी की है 6307 नंबर पर। एक और रिवायत में 100 बार का तज़किरा भी मौजूद है।
آپ گناہوں سے پاک تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ 100 بار توبہ کرتے تھے، پھر ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اور میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ مسلم کی یہ روایت 2702 نمبر پر ہے۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے 100 مرتبہ توبہ استغفار ضرور کرنی چاہیے، اور دن شروع ہو تو دن کے آغاز میں، اور رات شروع ہو تو رات میں، دن بھر بھی جب موقع ملے، معافی کا دروازہ موت کی آمد پر نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے پہلے کھلا رہتا ہے۔ صحت میں، بیماری میں، نزع کے عالم میں بھی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے یہ کلمات کثرت سے پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ مسلم کی روایت ہے 484 نمبر پر، اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں تیری خوبیوں کے ساتھ، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے یعنی قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ مسلم کی یہ روایت 2703 نمبر پر ہے۔ توبہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اور اس کے رب کے درمیان دوری پیدا ہو جاتی ہے، پھر یہ دوری اسے جنت سے دور لے جاتی ہے، جہنم کے قریب لے جاتی ہے۔ اسی لیے رب العزت چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے رب سے بخشش مانگ لے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو کوئی بھی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اسے غرغر شروع نہ ہو۔ یہ روایت ترمذی کی ہے 3537 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو گناہ کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا زمانہ توبہ کا زمانہ ہے۔ یہ دن غنیمت ہیں، ہمیں فرصت کے ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کیوں نہ توبہ کریں اپنے رب سے، جبکہ اس نے فرمایا سورہ شورى کی آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ پھر رمضان میں توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب توبہ کریں گے؟ جو رمضان میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو کب رجوع کرے گا؟ کتنے ہی روزے دار ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ روزے رکھے تھے، اب وہ اپنے رب کے ساتھ جا ملے ہیں۔ روزے میں کس قدر انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دینی حالت بہتر ہوتی ہے۔
روزے میں توبہ کر لیں. جب توبہ کا زمانہ، رمضان کا زمانہ گزر جائے گا، پھر کیسے اس طرح سے اپنے رب سے توبہ کر سکیں گے؟ ہمارے اسلاف میں سے کتنے لوگ تھے جب رمضان ختم ہونے لگتا تھا زار و قطار رویا کرتے تھے. ان کا رونا رمضان سے جدائی کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ توبہ کا زمانہ رخصت ہو گیا. اگرچہ دن رات میں توبہ کر سکتے ہیں، لیکن رمضان کی توبہ کی کیا بات ہے. ان کے دل شفاف تھے، ضمیر روشن تھے، وہ ہم سے بہت زیادہ عقل رکھنے والے، فہم رکھنے والے تھے. انہوں نے رمضان کے موقع سے فائدہ اٹھایا. یا رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے، تو ہی اپنے صالح بندوں کو توفیق دیتا ہے. الہی ہمیں سیدھے راستے پر چلا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں نے کیسی کیسی توبہ کی، انہوں نے توبہ کی مثالیں قائم کر دیں. میں اس وقت اس عورت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کی توبہ کی گواہی خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مسلم کی 1696 نمبر روایت ہے، جوہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. وہ زنا کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے حاملہ تھی. اس نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، مجھ سے حد والے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر حد قائم فرما دیں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا، اس کو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور جب یہ بچہ جن لے تو اس کے بعد اسے میرے پاس لے آنا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کے کپڑے اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے گئے. پھر آپ کے حکم پر اسے رجم کر دیا گیا. پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. سیدنا عمر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس بدکاری کرنے والی عورت پر آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم، اس عورت نے ایسی خالص توبہ کی ہے کہ اگر اسے اہل مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان کو کافی ہو جائے. کیا اس سے بھی کوئی افضل بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اس نے اپنی جان تک کی قربانی دے دی. خالص توبہ جسے مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دیا جائے ان کے لیے کافی ہو جائے، یہ ہے جرت ایمانی. اخروی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا کو ترجیح دینے والی کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. توبہ کرنے کا نفع کثیر ہے. جیسے سورہ نوح کی آیات میں رب العزت نے فرمایا، استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے. وہ تم پر بہت برستی ہوئی بارش اتارے گا، اور وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. توبہ کے 5 فوائد کا تذکرہ ہمیں یہاں ملتا ہے. نمبر 1، گناہوں کی معافی. نمبر 2، آسمان سے بارش کا برسانا. نمبر 3، مالی طور پر ترقی ملے گی، معاشی پریشانیاں دور ہوں گی. نمبر 4، اولاد میں اضافہ ہوگا. جن کی اولاد کم ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اضافہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دے گا، نہریں نکالے گا، اور دنیا میں جن نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ساری مل جائیں گی، اور آخرت میں جنت نصیب ہوگی. آج یہ امت کیوں پریشان ہے؟ بارشیں نہیں ہوتی، املاک کی تباہی ہے، دشمنوں کا چڑھ دوڑنا ہے، بارشوں کی قلت ہے. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اپنی طرف پلٹ آنے کا کہا ہے، کیونکہ پلٹ آنے والے کو متاع حسن ملے گا، نیک اعمال کی توفیق ملے گی.
کثیر ثواب ملے گا۔ الہی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے جیسے تو اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ الہی اس رمضان میں ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ الہی ہمیں نجات کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ الہی ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجئے۔ الہی توبہ کے زمانے میں، الہی رمضان کے زمانے میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اور ہم سے راضی ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔